बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले मैं आज की अहम खबरें आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद जो मामलात है उस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली खबर जो इमरान खान से मुतल्लिक उनकी दरख्वास्त ज़मानत अलकादर ट्रस्ट केस में 14 मार्च को मुकर्रर हुई है। इद्दत केस, तोशाखाना, साइफ़र, इन तीनों की अपीलें भी जो समात के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। कल रात शेर अफजल ने बड़ी अहम बात की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी कहा इमरान खान पर रमज़ान के दरमियान या ईद पर वो हमारे साथ हो सकते हैं, वो मामलात अगर बदले। ये मामलात क्या हैं वो मैं तफसील से आपको बताता हूँ कि क्या असल मामलात हैं। तहरीक इंसाफ के जो केसेस जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी बेंच में शामिल है, ये भी तहरीक इंसाफ के धांधली के और बाकी मामलात से क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। उमर यूसुफ साहब की आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और काजी फायद साहब ने असद तूर के मामले में बड़ा अजीब व गरीब एक्शन लिया, वो भी तफसील रखता हूँ। आरिफ अलवी ने जंजीरें तोड़कर पहली दफ़ा खुलकर बहुत कुछ बता दिया। वकास अमजद एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्हें संगीन दफात के तहत गिरफ्तार बल्कि मिसिंग पर्सन बना दिया। कुछ सियासी कारकुनान भी इस वक्त संगीन दफात में गिरफ्तार हुए। पंजाब में गदर क्यों नहीं ठंडी हो रही, इसके तनाज़र में बात करेंगे। मुराद सईद का अंडरग्राउंड रहना, हमाद अज़हर के बारे में जो मालूमात है वो बड़ी तशवीशनाक हैं। और जो अभी एक वकार साहब ने ट्वीट भी किया हमाद अज़हर के बारे में कि उसे ढूंढने की कोशिश क्यों की जा रही है इतनी। मुराद सईद के मामले पे भी थोड़ा सा तफसील लोग पूछ रहे हैं। 9 मई के मामले में जो अभी बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद करके उन्हें जराइम कबूल करने के लिए हालांकि सिविल इंतजामिया के हवाले करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा रहा है। और 3 नुकात में आपके सामने, एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिमिटेंस जो मौजूदा हुकूमत के लिए ऑक्सीजन और लाइफ लाइन का काम कर रही है, कैसे इनका सांस उखाड़ रही है। दूसरा, पानी बहुत बड़ा मसला, कोई बात नहीं कर रहा, किसी ने भी नहीं छेड़ा इस टॉपिक को, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और मौजूदा हुकूमत तीसरा कैसे तबाही कर रही है। खान की रिहाई क्या कानूनी एतबार से 14 मार्च अलकादर ट्रस्ट है या जो केसेस समात पे हो रहे हैं उनसे होगी। ये तो देखें, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अदालतों से नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान की मईशत से होगी और अवाम के एहतजाज से होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुंसलिक है। इमरान खान ने खुद भी कहा कि मुझे अपनी रिहाई जून के बाद नज़र आ रही है। उसकी बड़ी वजह मईशत इन लोगों को उस बंद गली में ले जा रही है जो सोवियत यूनियन की तरह टुकड़ों में तैयार हो जाएंगे अगर ये इमरान खान के पास ना गए, मामला ठीक ना किए। ये समझना ज़रूरी कि जून में बजट पेश करना है और उसके बाद ख़जाने में 1 रुपया नहीं रहना, दिवालियापन लाजमी है। और लाइफ लाइन जो पाकिस्तान की ऑक्सीजन है वो है फॉरेन रेमिटेंस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। अब देखें, मौजूदा हुकूमत के अभी दिन शुरू नहीं हुए, सिर्फ इलेक्शन के महीने फरवरी का मैं आपको बता रहा हूँ नुकसान शुरू। 7% कमी दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इलेक्शन के फ्रॉड पर एहतजाज के तौर पर नज़र आ गई। ये 1 महीना भी हुआ है, शुरू हो गया काम। जितने भी पाकिस्तानी हैं, जिसमें सऊदी अरब में ज़्यादा तादाद है, उन्होंने अभी $540 मिलियन पाकिस्तान भेजे, ये 8% कम है। बरतानिया में 346 मिलियन जो कि 4.5% कम। यूरोप में 263 मिलियन जो पिछले महीने से 9% कम। ये बाइकआउट का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये $2.5 अरब महीने की रिमिटेंस पाकिस्तान पहुँचती है। ज़रा अंदाज़ा करें, $2.5 अरब। अगर कुछ महीनों में इन्होंने हाथ रोका, ये आधी भी हो गई, तो अभी देखें IMF से 6 अरब का पैकेज लेना है, सिर्फ 6 अरब का, तो ये घुटनों पर आ जाएंगे। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है जो दुनिया भर से 1 करोड़ पाकिस्तानी फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं। आप पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ये मईशत में इनका किरदार आपको बताऊँ तो 2023 में $30 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे। अंदरूनी जो आपकी एक्सपोर्ट्स है, जो आप माल बाहर भेजते हैं, वो 40% है। और जो इम्पोर्ट आप बाहर से मंगाते हैं उसका बिल देते हैं, उसमें से यहाँ से 40%। अब दालें, चावल, चीनी ये नहीं आ सकते। महंगाई का जो तूफान होगा, हुकूमत किसी सूरत में नहीं चल सकती। सबसे ज़्यादा पैसा सऊदी अरब, अरब अमारात, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप समेत से आता है। अब उसमें शदीद कमी है। दूसरा, बैंकों के जरिए नहीं भेज रहे लोग। अब ये $3 अरब देखें सिर्फ 1 साल में कम हुआ है। तो रेमिटेंस पाकिस्तान की जो ऑक्सीजन है, लाइफ लाइन है, वेंटिलेटर है, ये लाखों घरानों की सपोर्ट है। और यही सबसे बड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हथियार है। यानी जिस तरह कमापोत बच्चा घर का, जिसकी घर वाले बात मानते हों, जिसकी ताकतवर लोगों को सुनना चाहिए, इस गैर कानूनी हुकूमत पर अब एतबार नहीं कर रहे। अब ये बच्चा भी हाथ खींच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी रोक रहे हैं, कतरा कतरा मिलकर दरिया बन रहे हैं। अब अपने घर वालों को सिर्फ ज़रूरी रकम भेज रहे हैं। तो इस मौजूदा निज़ाम को ये बात समझना होगी। अब इमरान खान के दौर में यही फॉरेन रेमिटेंस, जो टैक्स कलेक्शन और किसान कार्ड, सेहत कार्ड, पेट्रोल, मईशत, ये तमाम चीज़ें क्यों ऊपर थी? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस बड़ी मदद से। तो मौजूदा हुकूमत में आप इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया। फिर इनके जो घर वालों पर जो पीछे तशद्दुद होते रहे, जुल्म सितम होते रहे, नाराज़गी, गम, गुस्सा है, फिर ये मैंडेट जो चोरी हुआ, उसका जो एहतजाज है। तो अब आप यकीन रखें कि अगर जून तक ये मामला रहा, 3 महीनों में, तो ये बिल्कुल हकीकी मानों में बढ़ जाएंगे।
اب یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف، وہاں ڈاکٹروں کے پینلز بن رہے ہیں، پرائیویٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے، دو طرح کی انویسٹمنٹ، ایک پرائیویٹ اور گورنمنٹ۔ اب جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ساری خیبر پختونخوا کی طرف جا رہی ہے، وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ پروجیکٹس بن رہے ہیں، دیکھیں اس میں 10 ارب ڈالر تک کی بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اسے ایک ماڈرن سنگاپور بنانے کے لیے جدوجہد کرنے لگے ہیں۔ اب 1 کروڑ پاکستانی جو موجود ہیں اور اس میں بڑی اکثریت جو آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی طرف مائل ہے، وہ یہاں پر جانتے ہیں کہ قانونی حکومت ہے، عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے، ان کی مدد کریں۔ اب یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ابھی دیکھیں ایک اور سنگ میل اچیو کیا، سینیٹر سلیم فیصل رحمان، یہ ان کا پورا نام ہے، یہ IMF کے اور ورلڈ بینک کے بورڈ کے ممبر بنے، تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، اور ورلڈ بینک نے پوری دنیا میں سے 12 لوگوں کو چننا ہوتا ہے، اس میں سے خیبر پختونخوا کے حصے میں اعزاز آیا۔ اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بلا شبہ IMF اس عمران خان کی بات تسلیم کیے بغیر پیسے دے رہے، لیکن آگے جو شرائط ہوں گی، جو عوام مخالف ہیں، عوام کے پیٹ پہ لات مارنی ہے، اس میں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے منتخب رہنمائی حل کر سکتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا تو ان حالات میں گزر جائے گا۔ اب اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہونے والا ہے، وہ ہے پنجاب۔ پنجاب کے حالات آپ کے سامنے، پنجاب کو انہوں نے بنا دیا میدان جنگ، عوام کو شکست دینے کے لیے سفاک لوگوں کو لگایا گیا، جو مریم نواز کے روپ میں جنرل رانی صاحبہ، یہ تحریک انصاف کو اب فری ہینڈ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے نون لیگ کو مکمل طور پر فری ہینڈ دیا کہ آپ نے یہاں تحریک انصاف کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے، کرش کرنا ہے، رہنما ان کے روکنے ہیں۔ حماد اظہر کے سر پر قیمت رکھی گئی ہے، ابھی وہ وقاص صاحب ان کا پورا نام نے جو ٹویٹ کی کہ جو جتنے لوگ کل گرفتار ہوئے انہیں ان کے موبائل چیک کیے جا رہے تھے حماد اظہر کی لوکیشن کے لیے، کہ اسے ہم نے نشانہ عبرت بنانا ہے، تو اسے ڈھونڈنا ہے۔ اب اسی طرح خیبر پختونخوا میں مراد سعید کے سر پر بھاری انعام ہے، جو خود خیبر پختونخوا کی حکومت مراد سعید کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے سامنے نہیں آنا، اور جو لوگوں کے ساتھ کل ہوا وہ آپ نے خود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ اس وقت حکومت میں عہدے اس طرح بیچے جا رہے ہیں، 40 کروڑ کا ایک مشیر، یہ وہی PDM پارٹ 1 کا پارٹ 2 مسلح چل جو جون کے بعد فارغ ہو جانا ہے۔ 16 مہینوں میں انہوں نے پہلے تباہی بربادی کی۔ اب اس حکومت میں جو نئے نام ہیں دیکھیں، علیم خان چودھری سالک کاف لیگ، اب صرف ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی کمپنی کی، خواجہ آصف جیسے کمپنی کا فیس ہے، ریحانہ ڈار سے مینڈیٹ چھینا، احسن اقبال، رانا تنویر اعظم، نذیر تارڑ، یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ چودھری شجاعت کا بیٹا چودھری سالک لے آئے، اویس لغاری ہے، عطا تارڑ ہے جسے وزیر اطلاعات لگایا جائے گا، ریاض پیرزادہ، اب یہ سارے MKM کا وہ خالد مقبول صدیقی، انہوں نے بھول ہی گیا، یہ وہی لوگ گزرا ہیں جنہوں نے پہلے بھی تباہی اور بربادی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور پھر 9 مئی کے کردار جو گانے بجانے اور مخصوص نشستوں میں جب ڈال دیے گئے، یہ پنجاب کے تو یہ حالات ہیں۔ دھاندلی پر اب ان کی جو وارداتیں کھل کے ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہاں بڑی باریک وارداتیں بھی ڈال رہی ہیں۔ کل انہوں نے منصور صاحب سے ایک بڑا بہترین گیم ڈلوائی، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف کی نشست پر فورینسک آڈٹ کروایا۔ اب اس کے لیے 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو منصور صاحب غیر جانبدار صحافی کے طور پر سامنے آئیں گے اور بڑا فائدہ ہے انہیں آگے آنے والے دنوں میں۔ دوسرا، شہباز شریف کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ بلاول بھٹو کے بعد اپنے بھائی نواز شریف سے ہے۔ تو شہباز شریف وزارت عظمیٰ میں نواز شریف کے تمام لوگوں کو سائڈ پر کر کے بھی دیکھیں مریم نواز ان کا گروپ بنا ہوا ہے، جیسے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کو ہٹایا، عطا تارڑ اور نذیر تارڑ وہاں پہ سامنے۔ تو اسی نگران سیٹ اپ، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو چلانے کے لیے ان کے لیے سب سے جو اہم معاملہ ہے کہ نواز شریف آؤٹ ہو جائے مکمل، جہاں سے اسے خطرہ نہ رہے۔ اب یہ نواز شریف کی یہ جو نشست ڈاکٹر یاسمین والی ہے، یہ ہرا کے ایک تو الیکشن کی شفافیت پر مسائل کم کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے صحیح ہے جی۔ دوسرا، اصل مسئلہ جو 87 نشستیں چھینی ہوئی تحریک انصاف کے اصل مینڈیٹ، وہ واپس نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف کو منصورے سے پہلے بھی رہا، کوئی فرق نہیں پڑا، نواز شریف یہ بھی ہار جائے وہ تو سیاست سے پہلے بھی آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ بڑی باریک واردات ہے، اس میں میں مزید تفصیلات اگلے ویلاگز میں کروں گا۔ ابھی عارف کو ٹائم کم ہوتا ہے، آپ کو عارف الوی بھی ابھی سامنے آئے، ان کے بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں، عارف الوی پر بڑا اختلافات ہے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو وفاق اور آئین اور جمہوری اقدار کو مطلب سنبھال کے رکھا، لیکن اس کا کردار عام طور پہ تو ویسے صدر کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ بھاگتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی عمران خان سے ملاقات کی کوشش بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے جو ایک درخواست بھی جمع کرائی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان اس سے ملتے ہیں کہ نہیں، یہ تو پتہ ہے عمران خان اس سے ناراض تھا۔ عارف الوی نے کل کچھ بڑی اہم باتیں کی، اس میں ایک تو اس نے کہا جو عمران خان دنیا کے سب سے بڑے رہنما، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، سائفر کے معاملے میں خان کے حق میں گواہی دی کہ صدر کا حلف تو وزیر اعظم کو راز بتانے کا، لیکن وزیر اعظم کا حلف عوام کو راز بتانے کا۔ تو سائفر کا معاملہ تو بالکل درست ہے، گواہی کے لیے اسے بلانا چاہیے۔ تیسرا، اس نے اقرار کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مفاہمت کا کردار ادا کرتا رہا، جوڑنے کے نام پر یہ کوشش کرتا رہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کبھی کسی آرمی چیف یا کسی دوسرے عہدے پر کسی کو ترجیح نہیں دی، اور یہ نہیں کہا کہ اس کو لگاؤ اس کو ہٹاؤ، میرٹ سے ہٹ کے بات نہیں کی۔ تو یہ صدر مملکت کی باتیں۔ اب تعیناتی کے معاملے پر جو لوگ سمجھتے تھے جی اس وجہ سے باجوہ سے تعلقات خراب ہوئی، یہ بالکل درست نہیں ہے، نہ عمران خان باجوہ کو ہٹانا چاہتا تھا۔ اب 9 مئی کے معاملات پر بھی صدر نے کہا تحقیقات اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑنے کی یہ بار بار بات کر رہے ہیں۔
اپنی غلطیاں بھی تسلیم کی، جی میں نے خان کو کہا اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن وہ 2 اسمبلیاں توڑیں 2 کروڑ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ملاقات ہوگی تو اس کے بعد کچھ چیزیں ہوں گی۔ عارف الوی بہت سی چیزوں کا گواہ بھی ہے، اسے سامنے لانا چاہیے، کھل کے لانا چاہیے۔ ابھی معیشت کے حوالے سے اور خان کی رہائی کے حوالے سے دیکھیں جو حالات اس میں عوام کا احتجاج سب سے اہم ہے، اور لیڈرشپ۔ تحریک انصاف کو اب ایک اور چیز سوچنی ہے کہ بنا لیڈرشپ بھی تیاری کرنی ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کل کا کامیاب احتجاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو ہر ہفتے یہ احتجاج کرنا ہوگا، کسی صورت میں سچویشن نارمل نہ ہو۔ رمضان آ رہا ہے، افطاری کے بعد جیسے خان کے ٹائم پہ خان جلسے کرتا تھا، آپ لوگ بھی باہر نکلیں تاکہ دنیا کو اندازہ ہو کہ یہاں واقعی سیاسی استحکام نہیں ہے، پرامن جمہوری انداز میں جو حق آپ سے چھنا اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ انہوں نے دیکھیں عمران خان کو ہٹایا، اس کے بعد دنیا بھر سے نہ کوئی امداد نہ خیرات، دنیا نے انہیں دھتکار دیا تھا۔ تو یہ غیر قانونی لوگ جو ہیں، جو ڈاکو ہیں، یہ اس احتجاج سے جو آپ کا ہوگا، اس سے یہ لوگوں پر، دنیا پر اثر پڑے گا۔ اگر یہ معاملات ٹھیک ہوئے تو پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور دوسرا، تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ کو بغیر لیڈرشپ کے بھی اپنی تحریکوں کو کامیاب کرنا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں بغیر رہنماؤں کے تحریکیں چلتی رہیں اور وہ کامیاب بھی ہوئیں، کیونکہ جب آپ رہنماؤں پر انحصار کریں اور وہ کسی وجہ سے سستی کریں، کمزوری کریں، بزدلی کریں، تو وہ تحریک کو نقصان پہنچتا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو اور ان کے جو دانشور ہیں، ان سب کو اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ 10 سے 15 سال بعد ووٹ ڈالنے کے قابل ہوں گے، اور یہی وہ نسل ہوگی جو حقیقی معنوں میں ان مسائل کو سمجھے گی۔ کیونکہ ہم سے پہلے والے یا آج کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی میانہ روی کسی نہ کسی لیڈر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آج سے جب 15 سال بعد یہ حالات بدل چکے ہوں گے تو یہ ذہن سازی کا عمل بڑا عام نوجوانوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ جس طرح عمران خان نے 27 سال محنت کی اور پھر جا کے 2024 میں آپ کو یہ حالات نظر آئے جو ہمیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئے، یہ عوام کا شعور کبھی نظر نہیں آیا، تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ اب اسد طور اور قاضی صاحب کا پنڈورا باکس بھی، ایف آئی اے کے نوٹسز پر، جس طرح وہ صحافیوں کو مطیع اللہ جان، ابصار عالم کے قاتلانہ حملوں پر قاضی صاحب نے وہ تحقیقات شروع کی، سماعت بلایا اٹارنی جنرل کو، آئی جی پولیس کو، اسے رگڑا لگا دیا۔ بڑا حیران کہ اسد طور کو آپ نے کس حساب سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کے تو کیس کو ہم سن رہے ہیں، اس کا نام اب قاضی صاحب کے خلاف وہ باتیں کرتا رہا، ایف آئی آر میں عدالتوں کا ذکر ہی نہیں، اور جو سنگین دفعات لگی ہیں جو کہ جی اس نے حساس معلومات پبلک میں لے کے آیا، یہ الزامات بنتے ہی نہیں۔ اب قاضی صاحب کے تاثر تو یہ ہے کہ قاضی صاحب نے پکڑایا ہوا ہے، اسد طور بھی اس کا نام لیتا ہے، لیکن نہ ایف آئی آر میں سپریم کورٹ کا، نہ کسی جج کا، نہ کسی رجسٹرار کی طرف سے ایف آئی آر ہوئی، اب نہ ایف آئی اے میں کوئی شکایت ہوئی۔ اس معاملے پر خود بخود ایف آئی اے نے اپنے طور پہ ہی قاضی صاحب کے نام سے یہ ساری عدلیہ کے کندھے پر بندوق رکھی۔ اب یا تو قاضی صاحب بہت معصوم ہے یا بہت ہی ہے یار چلاک ہے کہ جی عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہا تھا، کیونکہ اسد طور خود اس کا نام لے رہا ہے بار بار۔ اب یہاں انہوں نے قانون میں بلنڈر، تمہارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے نہیں، اب قاضی فائز کو پتہ اس کا نام استعمال ہو رہا ہے، اسے لگتا ہے یا تو کوئی بدلہ لے رہا ہے اس کے نام پہ، تو یا پھر خود واردات کر کے اب وہ معصوم بچے بن رہے ہیں۔ ویسے انہیں تو پتہ نہیں تھا حکومت کون بنا گیا پاکستان میں۔ یہاں اسد طور کے معاملے میں ایف آئی اے کو اس نے بڑا رگڑا لگایا، ایڈیشنل ڈی اے جی کو کہا کہ ڈی جی کو کہ یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ قاضی فائز نے کہا کہ اسد طور پر حملہ ہوا تھا، جس کا پرانا کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں قاضی فائز اور اس کی اہلیہ دونوں سے گھر بھی گئے تھے، جب مطیع اللہ جان کے اغوا کا بھی معاملہ تھا، وہاں پہ یہ پی ڈی ایم کی بھی آپ کو پتہ ہے پوری کی پوری کابینہ اپوزیشن اس اسد طور کے گھر کی، جو آج پوچھتے تک نہیں، اسے آج حکومت میں ہی سب لوگ۔ لیکن اس کیس میں اسد طور کے ساتھ جو ہوا اس پہ میں بات قاضی صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جو آج ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو ایف آئی اے نے کہا جی کہ ہم نے تو حراست میں لیا ہے، یہ باتیں ہیں، تو وہ لیکن ایف آئی آر میں رپورٹ بالکل مختلف نکلی، پرچہ کاٹنے کا وہ طریقہ کار بالکل مختلف نکلا۔ تو اب دیکھنا یہ قاضی صاحب ججمنٹ کیا دیتے ہیں کہ یہ وہ ڈھکوسلا ہے ان کا سارا۔ ابھی تحریک انصاف کے جو کیسز سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی 3 رکنی بینچ بننے جا رہا ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ جسٹس منیب اختر اس میں شامل ہیں، کیونکہ سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گئے، وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ یہ سویلین ملٹری ٹرائل کے خلاف بھی کیس سنیں گے، اور یہ جسٹس منیب اختر صاحب یاد رکھیں، ان کے پاس یہ بڑا طاقتور روسٹر، یہ جو بینچ بنتے ہیں نا، جتنے یہ روسٹر بناتے ہیں، ان کا ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ وہ ان کے پاس آ گئی ہے طاقت۔ اب یہ اسپیشل لارج بینچ بنانے کی ذمہ داری ان کی اپنی ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کی جو 90 دن کے الیکشن تھے، اس پہ یاد رکھیں یہ واحد جج تھے، ان کے ساتھ مجاز الحسن کے کھڑے تھے۔ پھر سویلین ملٹری ٹرائل پہ بھی یہ ان کی ججمنٹ موجود ہے۔ مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل جو ریفرنس تھا، اس میں بھی انہوں نے مخالفت کی، اور اب جسٹس منیب اختر سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی بن چکے ہیں۔ تو یہ جس طرح وہ اعجاز الحسن صاحب تھے، ان کی بھی بڑی اچھی شہرت ہے۔ یہ ان حالات میں سپریم کورٹ میں جب دیکھیں 2 پوزیشن ججز کی اس وقت خالی ہیں، اور ان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آخر میں ایک بڑا اہم معاملہ جو سب میڈیا چھپا رہا ہے، وہ پانی کی قلت ہے جی، بڑا معاملہ ہے۔ اس حساب سے ورلڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ دیکھیں
تمام ممالک کے 5 درجے، ایک سب سے کم اور ایک سب سے شدید مسئلہ پانی کی قلت کا، اور بدقسمتی سے پاکستان اب اس کیٹیگری میں آ گیا جہاں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، دنیا کے ان نمبروں میں آ گیا۔ یہ مسئلہ جو تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 51 سال کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی شدت سے بڑھتا رہا، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہندوستان سے پانی روکا جانا۔ نواز شریف کے دور میں بھارتی ڈیم کشن گنگا، اس کے بعد پنجاب اور جہلم کا پانی روکا گیا، نون لیگ نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ آج ان کی حکومت آتے ہی دریائے راوی کا پانی بند۔ مارشل لا میں بھی نون لیگ او پی پارٹی کے دوارے سارے اکٹھے کریں تقریباً بنتے ہیں کوئی 50-51 سال۔ انہوں نے سوائے ایک وہ ایوب خان کا منگلہ ڈیم اور ایک وہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں کپتائی ڈیم بنا تھا، کپنائی۔ اب بھارت جو تھا اب دنیا میں چین اور امریکہ کے بعد ڈیم بنانے میں سب سے زیادہ، تقریباً 5000 ڈیم بنا چکے ہیں آلموسٹ۔ یہاں پہ نون لیگ کی حکومت اسی لیے بہتر لگتی ہے کہ وہ بولتے نہیں نہ ڈیم بناتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں 3 بڑے ڈیم تھے، آپ کو یاد ہوگا، بادشاہ ڈیم، باسو ڈیم اور دامیر۔ اب یہ 10 سال میں 10 بڑے ڈیم بھی خان نے بنانے تھے، لیکن انہوں نے حکومت اس لیے ختم کی کہ یہ مسئلہ بڑھتا رہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح کے تمام منصوبے انہوں نے وہی واردات آج بھی نیو لبرل تحت کے تحت 1970 میں جیسے کامیاب بزنس تھے پاکستان میں، زبردستی پرائیویٹائزیشن کرائی۔ نیو لبرل اکنامک آرڈر وہی ہے، پرائیویٹائزیشن کر لیں۔ داؤد گروپ کراچی کا 21,000 ورکر تھے، آج امبانی وغیرہ ان کی شادیاں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا گروپ ہے ہندوستان کا۔ آج 2024 میں ان کے پاس 4 لاکھ ہے۔ ذرا سوچیں وہ داؤد گروپ ہوتا تو آج کتنے ان کے لوگ ہوتے؟ 55 سال کے بعد ذرا سوچیں پاکستان کے یہ لوگ گروپس کہاں ہوتے اور ترقی کہاں پہنچے۔ لیکن ان کے تمام بنائے ہوئے سیٹ اپ کو انہوں نے، جس طرح کونور مل ہے اور بہت سائیکلز گروپ ہیں بہت سارے، یہ سارے انہوں نے پرائیویٹائز کر کے بھٹو صاحب نے سب نے تو وہ برباد کر دیا۔ آج وہی واردات دوبارہ ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان کے یقین کرنے شر سے محفوظ رکھے۔ عوام کا کام احتجاج ہے، لڑنا ہے اپنے حق کے لیے، وہ انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی۔ باقی حالات کدھر جاتے ہیں وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔